बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। जो खुशगवार बयानात का तबादला हुआ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, उसके बाद कई सवालात ने जन्म लिया है। एक तो आपको याद है कि पाकिस्तान ने जब अफ़गान तालिबान के साथ सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो गई थी, बाकायदा जंग छिड़ गई थी, तो पाकिस्तान ने एक लफ्ज़ रजीम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तालिबान रजीम। इसका मतलब ये था कि ये मुस्तकिल हुकूमत नहीं है, किसी भी वक्त तख्ता उल्टाया जा सकता है अफ़गान तालिबान का। और फिर कुछ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, उसके ताने बाने मिलाए जा रहे थे अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के साथ। फिर हमने देखा कि जो अफ़गान तालिबान के मुखालिफिन हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के हक़ में बयानात का सिलसिला शुरू कर दिया था। आज की वीडियो में इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या मौजूदा जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, क्या ये बच गई है, क्या सूरत हाल में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। जिस तरह मैं बार बार आपको बताता हूँ कि बज़ाहिर हमें ये नज़र आता है कि कोई राब्ते नहीं हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, लेकिन पस पर्दा राब्ते बहाल हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी पूरी तरीके से चल रही है और उसके नताइज भी आपके सामने हैं। आज की वीडियो में इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि जो ताज़ा तरीन अफसोसनाक जो वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तालिबान हुकूमत ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ अतराफ़ से ज़ेर दबाव है। उस पर पाकिस्तान की तरफ से भी, उस पर ईरान की तरफ से, अब हाल ही में ताजिकिस्तान की तरफ से दबाव है। और रूस वो वाहिद दुनिया का मुल्क है कि जिसने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर रखा है। लेकिन बावजूद इसके कि रूस के साथ सफ़ारती ताल्लुकात बढ़े हैं अफ़गान तालिबान के, लेकिन रूस ने भी झंडी दिखाई है और अफ़गान जो वर्कर्स हैं बड़ी तादाद में वो लेने से इनकार कर दिया है सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। जो दबाव चीन की तरफ से है, अब चीन वो मुल्क है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सरमायाकारी है अफ़गानिस्तान के अंदर। और फिर जब अफ़गानिस्तान सरज़मीन से हमला होता है जिसमें चीनी शहरी मारे जाते हैं, और फिर ताजिकिस्तान के साथ भी अफ़गानिस्तान के तालिबान के ताल्लुकात कशीदा हो जाते हैं। फिर जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो फिर अफ़गान महाजरीन का दबाव ईरान से और पाकिस्तान से, फिर तिजारत की बंदिश, फिर अंदर से अफ़गान ताजरों का दबाव, फिर अफ़गान अवाम का दबाव कि जी ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ख़ुसूसन हेल्थ के शोबे में, हस्पतालों में, मार्केटों में। अगर वहाँ पे मेडिसिन दस्तयाब नहीं है, अगर वहाँ पे वो ज़रूरी चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं जो पाकिस्तान से आती थीं, पाकिस्तान से जाती थीं, तो ये वो दबाव है कि जिसने मजबूर किया है अफ़गान तालिबान को कि वो अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी लाएँ। अब ये नरमी जो है ये दो तरफ़ा दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों खुशगवार बयानात का तबादला कर रहे हैं। मैं, अगर आप मेरे रेगुलर नाजरीन में से हैं तो आपको याद होगा कि मैं बार बार ये बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की खाना जंगी अफोर्ड नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा बरसर इक़्तिदार तालिबान हैं, इनका कोई मुतबादिल अफ़गान अवाम के पास नहीं है। इन अफ़गान तालिबान का कोई मुतबादिल दुनिया के पास नहीं है। दुनिया ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि अफ़गानिस्तान एक बार फिर खाना जंगी की नज़र हो, यहाँ पे एक ग्रुप को कड़ा किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए किसी दूसरे ग्रुप के ख़िलाफ़। तो फिर ज़ाहिर है कि एक मुस्तहकम हुकूमत भी अफ़गानिस्तान की ज़रूरत थी, और एक मुस्तहकम हुकूमत जो है ये अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक को भी जो है वो सूट करती है। वो ऐसे कि अगर वहाँ पे रसाकशी हो, इक़्तिदार की रसाकशी हो, वहाँ पे पाकिस्तान या कोई भी दूसरा पड़ोसी मुल्क किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो फिर ज़ाहिर है कि वो जो एक दूसरा ग्रुप होगा जिसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर उस तरफ से साजिशें की जाएंगी। फिर वो उस मुल्क के साथ मिलकर साजिशें रचाएंगे कि जो ज़ाहिर है कि वो मुखालिफ ग्रुप होगा, मुल्क होगा, दुश्मन मुल्क होगा। अब जो सूरत हाल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की है, कहा यह जाता है कि इन दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। काबुल ने बहुत टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। 3 महीनों के अंदर 3 उसके वज़र आ जाते हैं, हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, और फिर पाकिस्तान की तरफ से हम देखते हैं कि बहुत दबाव डाला गया, ख़ुसूसन सिक्योरिटी मामलात के हवाले से आप देखें तो टीटीपी का मामला और पाकिस्तानी जो बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं
اس کے حوالے سے مسلسل پاکستان کا یہ موقف رہا ہے، یہ دباؤ رہا ہے افغان طالبان کے اوپر کہ آپ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، اور اس کی باقاعدہ تحریری یقین دہانی دیں۔ جو دوحہ مذاکرات میں ہوا، جو استنبول میں 2 مذاکرات کے ادوار ہوئے، ریاض میں ہوئے، اس میں پاکستان کی طرف سے مسلسل یہ ڈیمانڈ کی جاتی رہی کہ آپ نے تحریری یقین دہانی کرنی ہے، دینی ہے پاکستان کو۔ تو اس میں پھر جب یہ دیکھا گیا کہ کوئی دباؤ جو ہے یہ کام نہیں کر رہا، پھر جوابی جب ہم نے کابل کی حکمت عملی دیکھی تو وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی، اور پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، اور اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں یہ بھی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے کھل کر کوئی یقین دہانی نہیں کرائی کہ جی پاکستانی ملیٹنٹس کے خلاف وہاں پہ کارروائی کی جائے گی۔ اب یہ سوال بار بار اٹھایا بھی جاتا ہے، بار بار اس پہ بات بھی کی جاتی رہی ہے کہ افغان طالبان کی ایسی کیا مجبوریاں ہیں کہ وہ پاکستانی ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ وجوہات تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہے 20 سالہ جو انہوں نے لڑائی لڑی نیٹو فورسز کے خلاف، امریکی فورسز کے خلاف، تو اس میں پاکستانی طالبان نے افغان طالبان کا، افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کا، ایک دوسرے کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، ایک دوسرے کو پناہ دی، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، اور اب یہ ایک دوسرے میں اس قدر ضم ہو چکے ہیں کہ ان کے ازدواجی رشتے ہیں، یہ اب صرف جنگی محاذوں کی بات نہیں، یہ صرف ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بات نہیں، ایک دوسرے میں ازدواجی رشتے جو ہیں انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک یہ چیز، اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افغان طالبان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جس وجہ سے پاکستان جیسے ملک کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں وہ وجہ ختم کر دی جائے، کارروائی کی جائے، یا پھر روکا جائے، غیر مسلح کیا جائے ان گروپس کو کہ جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہ ٹریننگ دیتے ہیں، یہ افغانستان کے اندر بھرتیاں کرتے ہیں، نہ صرف پاکستانی نوجوانوں کی بلکہ افغان نوجوانوں کی بھی بھرتیاں کرتے ہیں، یہ تشکیلات بیچتے ہیں، پاکستان سرحد پار در اندازی ہوتی ہے، اور پھر پاکستان کے اندر جو حملے ہوتے ہیں اس میں ان لوگوں کا، ان گروپس کا ہاتھ ہے۔ یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اس کے باوجود کہ پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے یہ 2.5 مہینے ہو چکے ہیں بند ہے، تجارت ابھی تک بند ہے، حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی تمام کے تمام جو طالبان یا ان کی جو لیڈرشپ ہے یا جو ان کے اہم کمانڈر ہیں یہ افغانستان میں نہیں ہیں، یہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں، خصوصاً قبائلی علاقوں میں، خصوصاً خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں جو ملیٹنٹس ہیں یہ کافی تعداد میں موجود ہیں، اور جو روزانہ کی بنیاد پر ہم جھڑپوں کی، حملوں کی خبریں سنتے اور پڑھتے ہیں تو ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ اب وہاں پہ جب کوئی قتل کی واردات ہوتی ہے، ٹی ٹی پی کے کسی کمانڈر کو یا حافظ گل بہادر گروپ کے کسی کمانڈر کو افغانستان کے اندر مارا جاتا ہے تو پھر وہ چیز ایک اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ پاکستانی ملیٹنٹس کی افغانستان کے اندر بھی موجودگی ہے۔ اب جو دباؤ ہے افغان تاجروں کا، جو مشکل صورتحال اس وقت افغانستان کے اندر ہے، اب لاکھوں کی تعداد میں 67 یا 68 لاکھ افغان مہاجرین اگر واپس آ چکے ہیں ایران سے اور پاکستان سے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے افغان طالبان کی حکومت کے اوپر۔ ان لوگوں کی آبادکاری ہے، ان کی بحالی ہے، ان کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے، ان کے روزگار کا بندوبست کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ افغانستان کی معیشت اتنی تگڑی نہیں ہے جس طریقے سے پہلے یہ دعوے کیے جاتے رہے کہ جی وہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت بند ہے، افغانستان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ایسا نہیں ہے، افغانستان کے اوپر ٹھیک ٹھاک اثر پڑا ہے، پاکستان اور افغانستان دونوں کا نقصان ہوا ہے، یہ جو سرحد بند ہے، یہ جو تجارت بند ہے۔ تو اب اس چیز کو ریئلائز کیا گیا ہے، ادراک کیا گیا ہے، اور وہاں افغان علماء کا 1000 سے زیادہ علماء کرام کا جو اجتماع ہوا، وہاں سے جو باتیں نکلیں، وہاں سے جو فتویٰ نکلا یا جو قرارداد سامنے آئی، تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے حق میں تھی۔ پاکستانی علماء کرام نے جو اجتماع کیا کراچی کے اندر
جس میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں مفتی تقی عثمانی اور مولانا فضل الرحمان نے اس میں شرکت کی تھی. وہاں سے جو نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا افغانستان، اس کا خیر مقدم کیا گیا. سراج الدین حقانی جو ایک انتہائی اہم طالبان لیڈر ہیں اور ان کی بات کو سنا جاتا ہے، ان کی فالوئنگ ہے افغانستان کے اندر، انہوں نے خیر مقدم کیا. جو امیر خان متقی نے بیانات دی افغان سرزمین کے استعمال کے حوالے سے کہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی پڑوسی ملک میں حملہ آور ہو، اس کا خیر مقدم کیا گیا پاکستان کی طرف سے. اسحاق ڈار نے خیر مقدم کیا. پھر اسحاق ڈار کے جو بیانات تھے اس کا خیر مقدم کیا گیا جوابی افغانستان کی سائٹ سے. تو یہ ایسے اشارے ہیں کہ جس کی وجہ سے مبصرین اب اس پہ بات کر رہے ہیں. میری تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ کو اپڈیٹ دوں. میں نے جو باتیں آپ کو کل بتائی تھیں اس پر آج لوگ بات کر رہے ہیں اور برف کافی حد تک پگھل چکی ہے، مزید پگھلے گی، یہ اشارے مل رہے ہیں. اور کچھ واقعات جو ہیں یہ ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ جو افسوسناک ہوتے ہیں اور جس کے بعد پھر افغان سرزمین کا بڑا شد و مت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے جناب باجوڑ میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ کیا گیا ہے. اس میں ایک میجر عادل زمان جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں اور 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. جوابی کارروائی میں 5 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے. سرچ آپریشن جو ہے شروع کیا جا چکا ہے اس علاقے میں اور یہ علاقہ جو ہے یہ ماموند انعام خورو چنگئی، یہ اس علاقے کا نام ہے جہاں پہ یہ واقعہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے. ISPR نے باقاعدہ اس کی تصدیق بھی کی ہے، اس کی پریس ریلیز بھی جاری کی ہے. ٹانک میں جنوبی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، یہاں نصران چوکی کے قریب پولیس اہلکار سجاد حسین کو ملیٹنٹس نے اغوا کیا، اس کے بعد فائرنگ کر کے شہید کر دیا. پولیس کے مطابق یہ اہلکار گھر سے ڈیوٹی پر نصران چوکی جا رہا تھا. غالباً یہ لکی مروت سے پیزو لکی مروت کے علاقے سے ٹانک جا رہا تھا تو راستے میں اس کو اغوا کیا گیا، پھر شہید کر دیا گیا. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ٹانک سے رپورٹ کیا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جو ASI ہے پولیس اہلکار ممتاز علی، اس کو شہید کیا گیا. نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کی. یہ اپنے آبائی گاؤں لکی مروت سے جو ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ٹانک جا رہے تھے وانڈا چوگی کے قریب. یہ اس کو ڈاٹسن سے اتارا گیا. یہ عام پبلک ٹرانسپورٹ کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کے ذریعے جا رہے تھے ایک سے علاقے سے دوسرے علاقے میں، تو اس کو اتار کر جو ہے یہ شہید کیا گیا. ایسے واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں بنو میں، لکی مروت میں، ٹانک میں اور پھر ڈیر اسماعیل خان میں، وزیرستان میں. اچھا، ایک اور واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے جو مختلف علاقوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈیر اسماعیل خان کے اس طرف جو جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے وانا، یہاں پہ نامعلوم افراد نے ایک رابطہ پل کو دھماکے سے اڑا دیا ہے. اس میں جو ہے جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی گئی. اچھا، ایک اور جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے وہ رپورٹ ہوا ہے سوات سے اور سوات میں بتایا گیا ہے کہ ایک پولیس اہلکار کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ مسلسل ایسے واقعات جو ہیں یہ ہو رہے ہیں. شمالی وزیرستان میں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ NDM جس کے سربراہ محسن داوڑ ہیں، محسن داوڑ کے ایک قریبی ساتھی سمت خان وزیر کے گھر پر کوائڈ کاپٹر یعنی ڈرون سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں سمت خان کے چچا شدید زخمی ہوئے. ان کی چچی اس میں شہید ہو گئیں اور ایک چچا زاد بیٹی جو ہیں یہ شدید زخمی ہوئی ہیں. تو یہ افسوسناک واقعات ہیں خیبر پختونخوا کے اور یہ سلسلہ جاری ہے. اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے جو پاکستان اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا اور کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بہت جلد افغان طالبان رجیم کو گرا دیا جائے گا. اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ شاید افغان طالبان کی حکومت بچ گئی ہے. تو اسی طرح کی اپڈیٹس ہیں اور آ رہی ہیں، خبریں ہیں مختلف، کبھی ناخوشگوار خبریں آتی ہیں، کبھی خوشگوار خبریں آتی ہیں.
تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر بہت ساری چیزیں ریئلائز ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزوں کا اگر ادراک کر لیا گیا ہے، اگر بہت سارے معاملات کے حوالے سے عقل ٹکانے آ گئی ہے، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اچھی بات ہے۔ مزید اس معاملے پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر رہے گی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔